बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सिद्ध ओरिजिनल पर खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला की ढेरों ढेर नेमतें और बरकतें आप पर नाजिल हों। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं आज की वीडियो। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वाकई उन्होंने बुरा किया है कि तुम्हें रुलाया। तुम जाओ यहाँ से, बस बस। मैं ये कहकर विक्रम खन्ना वापसी के लिए चल पड़ा और कमरे से बाहर निकल गया। इसके जाने के बाद रत्ना ने दांतों में जुबान लेकर आंखें खींची और मुस्कुराने लगी। वो जानती थी कि इसके तमाम तीर निशाने पर लगे हैं और वो अपना मकसद हासिल करने में कामयाब हो गई है। बहरहाल ये इसकी पहली कामयाबी थी। बहुत देर के बाद वो वहां से वापस निकली। जाहिर है कि विक्रम खन्ना आकर जा चुका था और अपने आप को जाहिर करने के बावजूद रत्ना के सामने जाहिर नहीं कर सका था। रत्ना जब अपनी आराम गाह में पहुंची तो शिरधावती इसका इंतजार कर रही थी। वो बिस्तर पर दराज थी। रत्ना को देखकर इसके होंठों पर मोहब्बत बड़ी मुस्कुराहट फैल गई। रत्ना थकी थकी से इसके पास जाकर बैठ गई और शिरधावती मोहब्बत भरी निगाहों से इसका जायजा लेती रही। फिर इसने कहा, दिल चाहे तो अपने कपड़े तब्दील कर लो रत्ना, तुम थक गई होगी। ये खेल मेरी समझ में नहीं आ रहा नानी जी। रत्ना, इतनी बेवकूफ़ी करना अच्छी बात नहीं है। खेल में मुश्किल क्या है ये बताओ कि कौन सी मुश्किल है तुम्हें? नहीं, मुश्किल तो नहीं है, लेकिन जो कुछ मैं कर रही हूँ इसका नतीजा क्या निकलेगा? बेवकूफ लड़की, अगर तेरी अक्ल ने तेरा साथ छोड़ दिया है तो दूसरी बात है, वरना जितना मैंने तुझे सिखाया पढ़ाया है, जो कुछ तुझे मालूम है, इसके बाद ये सवाल मेरे लिए बड़ी हैरत का बायस है। तुझे अंदाजा हो गया है कि जागीरदार विक्रम खन्ना किस हैसियत का मालिक है और किस तरह वो तुझे अपने राजमहल की रानी बनाकर रख सकता है। क्या तू ये नहीं चाहती कि इस राजमहल में सिर्फ तेरा ही राज हो, रास्ते के सारे पत्थर एक एक करके दूर हो जाएं? रास्ते के पत्थर? हाँ, कौन से पत्थरों की बात कर रही हो नानी जी? बाद में तुझे तेरे रास्ते बताएंगे। तुझे भी इन पत्थरों से खेलने में बड़ा लुत्फ आएगा और मेरा भी काम पूरा होगा। तुम्हारा काम? हाँ, मैं कह चुकी हूँ ना कि 6 कुंभों से मुझे बदला लेना है। ये 6 कुंभे मेरे दुश्मनों के कुंभे हैं और ये वो कुंभे हैं जिन्होंने मुझे बर्बाद किया। रत्नापुर हयाल अंदाज में शिरधावती को देखने लगी, फिर एकदम चौंक कर बोली, तुमने ये नहीं पूछा नानी जी कि विक्रम खन्ना से मेरी मुलाकात कैसी रही? जवाब में शिरधावती के होंठों पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट फैल गई। इसने कहा, मुझे मालूम है। मालूम है तुझे? हाँ, क्या मालूम है? रत्ना ने पूछा। शिरधावती बोली, अभी जल्दी न कर, ठंडा करके खा। बहुत सी बातें तुझे मेरे बारे में मालूम है और बहुत सी नहीं मालूम। जो बातें नहीं मालूम अभी मालूम करने के लिए जल्दी न कर, आने वाला वक्त तुझे सब कुछ बता देगा। चलो ठीक है, मुझे खुद भी जल्दी नहीं है नानी जी, मैं जरा कपड़े बदल लूँ। रत्ना कपड़े बदलने के लिए चली गई। यहाँ इन्हें जो रिहाइश गाह दी गई थी वो बड़ी ही खूबसूरत थी, काफी वसतों में फैली हुई थी। थोड़ी देर के बाद जब वो वापस आई तो शिरधावती वहां मौजूद नहीं थी। रत्ना ने इसे चारों तरफ आवाजें दी, लेकिन शिरधावती का कहीं पता नहीं था। कुछ लम्हों के बाद कामनी अंदर दाखिल हो गई और इसने इधर उधर देखते हुए कहा, नानी जी कहाँ चली गई? मैं भी यही सोच रही हूँ, मैं कपड़े बदलने गई थी, बाहर आई तो नानी मौजूद नहीं थी। अरे देख, कहीं गुसलखाने में ना हो, कामनी बोली और खुद ही गुसलखाने की तरफ बढ़ गई। लेकिन शिरधावती का गुसलखाने में पता ना था, ना इस रहाइशगाह के किसी हिस्से में। कामनी ने हैरत से आंखें फाड़ते हुए कहा, हाय राम, मैंने भी थोड़ी देर पहले ही तो उन्हें देखा था। अंदर दाखिल होने का एक ही दरवाजा है, मैं दरवाजे से गई भी नहीं, वो कहाँ चली गई एकदम। काफी देर तक वो दोनों हैरत ज़दा रही। फिर कामनी ने कहा, रत्ना खन्ना जी से मुलाकात हुई तेरी? तू ये बता कामनी कि तू कब से खड़ी है? रत्ना, माफ करना, मैं बहुत देर से खड़ी हूँ। तेरी और नानी जी की बातें सुन ली थी मैंने, इसमें कोई शक नहीं है कि बात बिल्कुल समझ में नहीं आई। कुछ अजीब सी बातें कर रही थी नानी जी, तेरी रानी बनने की और किसी बदले की। रत्ना, तूने खुद मुझे कहा है कि मैं तेरी दासी तो हूँ लेकिन तेरी दोस्त भी हूँ। मुझे बताएगी कैसी बदले की बात है? नानी जी क्या कह रही थी तुझसे इस सिलसिले में? असल में तू खुद देख रही है कामनी कि नानी जी के बारे में कोई सही बात नहीं कही जा सकती। बड़ी अजीब सी हैं वो, कभी कभार ऐसी बातें कर देती हैं कि खुद मेरी समझ में भी नहीं आती है। तो मुझे ये बता कि खन्ना महाराज से मुलाकात हुई तेरी? हाँ, क्या बातें की इसने? बस कुछ खास नहीं। अच्छा तुम ये बताओ कि विक्रम खन्ना शादीशुदा हैं? अरे कैसी बातें करती है तू, शादीशुदा की बात कर रही है? कई बीवियां हैं इनकी जो यहीं इसी जगह रहती हैं। कई? हाँ कई। पार्वती है जो शायद सबसे पहली है, और भी कई हैं, ये तुझे आहिस्ता आहिस्ता ही मालूम होंगी। अच्छा खुद खन्ना जी इनमें से किसी को चाहते हैं? रत्ना ने जवाब दिया। अब वो इससे अच्छी तरह शनासा हो गई थी। कामनी बोली, इनकी बात ना कर, वो तो सुंदरता के पुजारी हैं। बस किसी की सुंदरता इनके मन को पा जाए वो दीवाने हो जाते हैं। ताज्जुब की बात है। चल ठीक है, छोड़, क्या रखा है इन बातों में? कामनी से बहुत सी बातें पूछती रही। जब वो चली गई तो रत्ना आराम करने के लिए लेट गई। इसे थोड़ी देर के बाद नींद आ गई थी। जागी तो गहरी रात छाई हुई थी, लेकिन कमरे की रोशनी जल रही थी। थोड़े ही फासले पर शिरधावती एक दूसरी मुसहरी पर पांव लटकाए रत्ना को देख रही थी। रत्ना को सब याद आ गया। इसने कहा, अरे शिरधावती जी, नानी जी कहाँ चली गई थी आप? कामनी कह रही थी कि आप दरवाजे से नहीं निकली। कामनी कह रही थी? शिरधावती ने चौंक कर पूछा। तो और क्या, इससे कैसे मालूम? शिरधावती ने मुतजस्सिस अंदाज में पूछा। रत्ना ने हंसकर इसे सारी बात बता दी। शिरधावती के चेहरे पर अजीब से तासुरात फैल गए। इसने कहा, ये हमारी कामनी खोज में क्यों पड़ गई?
نہیں بس آئی ہوگی کسی کام سے اس نے ہماری بات سن لی۔ شردھاوتی کے ہونٹوں پر ایک خاص مسکراہٹ پھیل گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے اپنے ذہن میں کوئی بات سوچی ہو اور یہ خاص بات کسی خاص ارادے کی طرف اشارہ کرتی تھی۔ رتنا تو خیر ایک حادثے کے تحت خون آشام بنی تھی اور اس کی معصومیت ابھی بھی داغدار نہیں ہوئی تھی، اور شردھاوتی نے اسے جس طرح تربیت دی تھی اسے یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ مستقبل میں رتنا ایک خطرناک شخصیت کے طور پر ابھرے گی، اور اس وقت یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ کیا چیز بن جائے گی۔ بہرحال شردھاوتی نے کامنی کے بارے میں جس انداز سے اپنی سوچ کا اظہار کیا تھا، اس سے یہ احساس ہوتا تھا کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ کامنی کے دل میں اس سلسلے میں کوئی منصوبہ ہو تو ہو، لیکن بظاہر اس کے دل میں ایسی کوئی بات نہیں ابھری تھی جس سے شردھاوتی کو خطرہ ہوتا، لیکن شاید وہ خطرناک عورت جس کا ماضی تاریکی میں گم تھا اپنے طور پر اپنا ہر پہلو محتاط رکھنا چاہتی تھی۔ چنانچہ اس وقت جب کامنی اپنے کسی کام میں مصروف تھی، شردھاوتی خود اس کے پاس پہنچی۔ کامنی تو پہچانتی تھی، اس نے اسے رتنا کے ساتھ کئی بار دیکھا تھا۔ بزرگ عورت کا احترام کر کے کامنی نے بہت محبت سے کیا۔ شردھاوتی نے مسکراتے ہوئے کہا، کامنی بیٹا کوئی خاص کام کر رہی ہو؟ نہیں نانی جی، کہیے کیا بات ہے؟ بٹیا تھوڑی دیر کے بعد رتنا کے پاس پہنچ جانا، اس نے کہا ہے کہ کامنی سے کہہ دینا نانی جی رتنا کو اس سے بہت ضروری کام ہے، کسی اور کام سے کہیں نہ جائے۔ ٹھیک ہے نانی جی، کامنی نے کہا۔ شردھاوتی کے چلے جانے کے بعد اس نے ان باتوں پر غور کیا جو شردھاوتی رتنا سے کر رہی تھی۔ اسے یہ بھی یاد آیا کہ اس کے بعد نانی پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی تھی، وہ معصوم سی لڑکی تھی۔ اس نے زیادہ غور نہیں کیا اور اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ ادھر شردھاوتی اپنا بھی کام کر رہی تھی۔ اس پراسرار عورت نے رتنا کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، رتنا کیا بات ہے؟ چہرہ کچھ پیلا پیلا ہو رہا ہے، آنکھوں میں کچھ ہلکے بھی پڑ رہے ہیں، کوئی تکلیف ہے تمہیں؟ نہیں تو نانی جی کیا بات ہے؟ بس پتہ نہیں کیوں مجھے تمہارا چہرہ کچھ اترا اترا سا لگ رہا ہے۔ ایک بات کہوں تم سے؟ جی نانی جی۔ دیکھو تمہارے شریر کو انسانی خون کی عادت پڑ گئی ہے، اگر تم نے ضرورت پڑنے پر اس عادت سے بچنے کی کوشش کی تو تمہارے چہرے پر جریاں پڑ جائیں گی، آنکھوں کی روشنی کم ہو جائے گی، رنگ پیلا اور مٹیالہ ہو جائے گا، ہاتھ پاؤں کی کھال لٹک جائے گی، اور اس کے بعد سنسار میں تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا۔ یہ حسن، یہ جوانی قائم رکھنے کے لیے تمہیں انسانی خون کی ضرورت ہوگی، کیا سمجھی؟ جی نانی جی، رتنا بڑے دکھ سے بولی، اور اس کے لیے تمہیں بھولنا پڑے گا کہ کون تمہارے پاس ہے، کون تمہارے ساتھ ہے۔ اب سے تھوڑی دیر کے بعد کامنی تمہارے پاس آئے گی اور تم اپنا کام پورا کرو گی۔ کامنی رتنا کی آنکھیں خوف اور حیرت سے پھیل گئی۔ ہاں، اور یہ بھی سن لو رتنا کہ سنسار میں مجھ سے بڑا تمہارا ہمدرد اور کوئی نہیں ہے۔ اگر میری بات سے ہٹی تو یہ سمجھ لو کہ تمہارے لیے سب کچھ بہت مشکل ہو جائے گا۔ چنانچہ میں تمہیں بتا دیتی ہوں کہ کامنی کو واپس نہیں جانا چاہیے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ٹھہرو، میں تمہارے لیے سکون کی کوئی چیز لاتی ہوں۔ یہ کہنے کے بعد بوڑھی شردھاوتی باہر نکل گئی۔ رتنا کے دل پر عجیب سی کیفیت گزر رہی تھی، ابھی پوری طرح شیطانیت اس پر سوار نہیں ہوئی تھی، محبت اور انسانیت کے جذبے ابھی دل میں زندہ تھے۔ کامنی ہی تو اس کی اکیلی سکھی تھی، یہاں کسی اور سے تو اتنی دوستی یا جان پہچان نہیں ہوئی تھی۔ رہ گئے بیچارے وکرم کھنہ۔ سو سچی بات یہ ہے کہ رتنا سے عمر میں بہت بڑے تھے، اور رتنا بھی اس دنیا کی لذت سے آشنا نہیں ہوئی تھی، جس کے بعد انسانی وجود ایک دوسرے سے اس طرح ہم آہنگ ہو جاتے ہیں کہ علیحدگی کا احساس ہی مٹ جاتا ہے۔ شردھاوتی نے اسے سوچنے کا زیادہ موقع نہیں دیا۔ ایک گلاس میں وہ ایک سال لے آ کر آئی اور اسے رتنا کو دے کر بولی۔ رتنا نے اسے دیکھا تو شردھاوتی بولی، کیا تم اسے پینے سے انکار کرو گی؟ نہیں نانی جی، مگر یہ کیا ہے؟ پی لو، یہ ایک ایسی دوا ہے جو انسانیوں کو پریشانیوں سے بچا لیتی ہے، اور دماغ کی خرابی اگر اسے پریشان کرتی ہے تو وہ خرابی اس دوا سے دور ہو جاتی ہے۔ پیو اسے میرے سامنے۔ اور رتنا نے گلاس خالی کر دیا۔ بدمزہ خیال اس کے وجود میں آگ لگاتا ہوا اترتا گیا۔ کچھ لمحے تک وہ منہ کی کرواہٹوں کا شکار رہی، شردھاوتی سے مسکراتے ہوئے دیکھتی رہی، اور اس کے بعد گلاس اٹھا کر باہر نکل گئی۔ رتنا کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے اپنی آنکھیں بوجھل سی محسوس ہوئیں، طبیعت میں ایک سرور ابھرتا آ رہا تھا، بدن میں ہلکی ہلکی کچاوٹ پیدا ہو گئی تھی، اور وہ ایک عجیب سے احساس کا شکار ہو گئی تھی۔ اسی وقت کامنی دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ پھولی پھولی سی گول مول سی موہنی شکل و صورت کی کامنی اس کے پاس پہنچی تو رتنا نے محبت بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ بلایا تھا رتنا جی؟ ہاں کامنی، آؤ بیٹھو، کام نپٹا لی تم نے اپنے سارے؟ ہاں کامنی نے جواب دیا اور چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ اسے یوں لگا جیسے دروازے پر کوئی ہو لیکن اندر نہیں آیا تھا، بس ہلکی سی ہوا تھی جو اصل میں باہر کا دروازہ بند کرنے سے پیدا ہوئی تھی۔ شردھاوتی اس بات سے غافل تو نہیں رہ سکتی تھی، کامنی کو راستے سے ہٹانا اس کے لیے ضروری ہو گیا تھا، کیونکہ وہ ان دونوں کے منصوبے سن چکی تھی۔ عورت ذات تھی، کہیں بھی زبان کھل جاتی تو وکرم کھنہ ہوشیار ہو جاتا، اور شاید شردھاوتی یہ نہیں چاہتی تھی کہ وکرم کھنہ ہوشیار ہو جائے۔ اس کے منصوبے کا واحد ذریعہ رتنا تھی، اور رتنا کو آگے بڑھا کر وہ اپنے سارے کام مکمل کرنا چاہتی تھی۔ بے شک اس کی تربیت میں رتنا بھی بہت زیادہ شاطر ہوتی جا رہی تھی، لیکن پھر بھی شردھاوتی سے اپنی مٹھی میں رکھنا چاہتی تھی، اور یہ بھی جانتی تھی کہ نوجوان لڑکی کسی بھی لمحے بہک سکتی ہے۔ بہت سی حفاظتیں کرنا تھی اسے رتنا کی، کیونکہ انہی حفاظتوں میں اس کے منصوبے کی تکمیل کا راز چھپا ہوا تھا۔ کامنی نے کہا، ہاں رتنا کہو کیا بات ہے؟ رتنا اسے عجیب سے انداز میں دیکھ رہی تھی۔ کامنی مسکرا دی اور بولی، رتنا جی کتنی سندر ہو تم، کہ من چاہتا ہے تمہیں اپنے کلیجے میں بھر لیا جائے۔
کلیجہ رتنا نشہ آلود لہجے میں بولی اور اس کے منہ میں نمکین لذت پیدا ہو گئی۔ کلیجہ انسانی جسم میں خون کا لوتھڑا ہوتا ہے اور کچی کلیجی میں جو لذت ہوتی ہے وہ بدن کے کسی اور گوشت میں نہیں ہوتی۔ خون کا مرکز خون ہی خون، اور رتنا کی آنکھوں میں خون کی سرخی پھیل گئی، اسے ہر چیز سرخ نظر آنے لگی۔ تھوڑے فاصلے پر ایک روشن دان سے بڑی سی مکھی اندر داخل ہوئی۔ اس کا حجم تتلی کے برابر تھا۔ اتنی بڑی مکھی کا وجود کہیں بھی نظر نہیں آ سکتا تھا۔ مکھی مسحری کے حصے پر بیٹھ گئی۔ صرف رتنا نے اسے دیکھا، آنکھ پھاڑے کر اسے غور سے دیکھا تو ایک عجیب سی چیز نظر آئی۔ مکھی کا پورا جسم مکھیوں جیسا تھا، پر بھی اس کے اسی کے مانند تھے، لیکن چہرہ شردھاوتی کا تھا۔ شردھاوتی نے آنکھ کے اشارے سے اسے کامنی کی گردن کی طرف متوجہ کیا اور رتنا نے نشہ آلود نگاہوں سے کامنی کی طرف دیکھا۔ گردن کی پھولی ہوئی رگ، اس میں دوڑتا ہوا سرخ خون اور کلیجے کا تذکرہ خود کامنی نے کیا تھا۔ رتنا مسکرا کر بولی، کامنی تم مجھے کلیجے میں بہا لینا چاہتی ہو؟ بھگوان کی سوگند عورت ذات ہوں، لیکن من چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے بازوؤں میں بھینچ لوں۔ کامنی نے محبت بھرے لہجے میں کہا، تو آؤ نا، اگر من چاہتا ہے تو پھر من کی باتوں سے انکار کیوں کرتی ہو؟ کامنی ہنستی ہوئی آگے بڑھی اور رتنا کے پھیلے ہوئے ہاتھ اس کے بدن کے گرد ہلکا بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ کامنی نے تو اپنے طور پر رتنا کو سینے سے لگانا چاہا تھا، مگر رتنا نے خود اسے اپنے بازوؤں میں بھینچ لیا۔ کامنی اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ رتنا کا نرم و گداز وجود کامنی کے وجود میں ضم ہو گیا، لیکن اس طرح وہ رتنا کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ رتنا کے چہرے پر اس وقت ایک بھیانک سرخی پھیل چکی تھی، اس کے دانت عجیب سے انداز میں باہر نکل آئے تھے، آنکھیں وحشت زدہ انداز میں کھلی ہوئی تھیں۔ عقب سے اگر کوئی اس کے چہرے کو دیکھ لیتا جو کچھ لمحات پہلے تھا، لیکن اس وقت اس کے چہرے کو دیکھ کر ہوش و حواس قائم رکھنا مشکل ہو جاتا۔ یہ ایک ڈائن کا چہرہ تھا، ایسے وامن کا چہرہ تھا جو انسانی خون کا رسیا تھا۔ کامنی تو اس وقت بدحواس ہوئی جب اسے اپنی گردن میں ایک تیز چبھن کا احساس ہوا۔ کامنی نے گردن ہٹا کر اس چبھن کے بارے میں جاننا چاہا تو رتنا کے حلق سے بلی جیسی گراہٹ نکلی اور اس نے برق رفتاری سے کامنی کی گردن کو اپنے دانتوں میں بھینچ لیا۔ کامنی کے حلق سے ایک دل ہراش چیخ نکل گئی تھی، لیکن رتنا اس وقت ہر چیز سے بے نیاز اپنی زندگی کے سب سے انوکھے سرور سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ جو جدوجہد کرتی کامنی کے آگے بے باس تھی۔ وہ جدوجہد کرتے ہوئے کامنی کو قابو میں کیے ہوئے تھی اور اس کے نوکیلے دانت کامنی کی رگوں میں اتنے گہرے گڑ چکے تھے کہ اب اگر کامنی انہیں ہٹانے کی کوشش کرتی تو اس کی شاہ رگ رتنا کے دانتوں میں پھنسی ہوئی اوپر تک آ جاتی۔ کامنی بھی تندرست تھی، شدید جدوجہد کر رہی تھی، لیکن یہ لمحات ایسے ہوا کرتے ہیں کہ جب رتنا کے اندر شیطان پوری طاقت سے مصروف عمل ہوتا تھا اور شیطانی قوت کے سامنے کامنی تو کیا، بڑے سے بڑے توانا مرد بھی کچھ نہ کر پاتے تھے۔ چند ہی لمحوں کے بعد کامنی بے سود ہو گئی۔ رتنا نے اسے نیچے گرا لی اور گرانے کے بعد وہ پوری طرح اس پر حاوی ہو گئی۔ اب اسے یاد نہیں تھا کہ وہ کون ہے، ماحول کیا ہے، وہ کیا کر رہی ہے، وہ بس مصروف عمل تھی۔ گردن سے خون پینے کے بعد اس نے بڑے اطمینان سے اپنے لمبے ناخنوں سے کامنی کا سینہ کھولا اور اس کے بعد اس نے کسی ہونہار گدھ کی طرح کامنی کے بدن کے اندر کے حصے باہر نکال لیے، خاص طور پر کلیجی، سرخ کلیجی جس سے خون ٹپک رہا تھا۔ رتنا کا پرسرور جسم اس لذت آمیز چیز سے سرشار ہونے لگا۔ دور بیٹھی ہوئی مکھی کچھ اور قریب آ گئی تھی، وہ اس دلچسپ منظر کو دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ آہستہ سے کامنی کے کھلے ہوئے بدن کے اندر داخل ہو گئی۔ رتنا نے مسکراتی ہوئی نگاہوں سے اس مکھی کو دیکھا اور مسکرا دی۔ اس کیف و سرور کی کیفیت بے انتہا چھا گئی تھی، وہ شکم سیر ہو گئی تھی، اس کا چہرہ اعتدال پر آتا جا رہا تھا، لیکن دیکھنے والا اگر رتنا کو دیکھ لیتا تو شاید اپنی آنکھیں ہی پھوڑ لیتا۔ اس منظر پر وہ کبھی یقین ہی نہیں کر سکتا تھا۔ حسین لڑکی کا شفاف چہرہ جگہ جگہ سے خون سے اٹا تھا، پیشانی، ناک، ہونٹ، دان سب خون میں ڈوبے ہوئے تھے۔ خون کے دھبے اس کے بقیہ بدن پر بھی پڑے ہوئے تھے اور کامنی کی لاش تھوڑے ہی فاصلے پر بے جان نگاہوں سے اس وقت اس کی گردن کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک ہی وہ مکھی اس کے پیٹ سے باہر نکلی، وہ بھی خون میں ڈوبی ہوئی تھی۔ باہر نکل کر اس نے ایک بنبناہٹ کے ساتھ فضا میں چکر کاٹنے شروع کر دیے۔ رتنا کی آنکھیں بوجھل ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد وہ مکھی زمین پر بیٹھی اور اٹھتی چلی گئی۔ جب وہ اپنے اصلی وجود میں آئی تو وہ بوڑھی خوفناک چڑیل شردھاوتی سامنے کھڑی تھی اور پرتفکر نگاہوں سے کامنی کی لاش کا جائزہ لے رہی تھی۔ تھوڑی دیر تک وہ سوچتی رہی، پھر اپنی جگہ سے اٹھی اور ایک لمحے کے اندر دوبارہ مکھی کی شکل اختیار کر بھی پھر وہاں سے اڑتی ہوئی ایک روشندان سے باہر نکل گئی۔ باہر جانے کے بعد وہ دور تک اٹھتی چلی گئی۔ اس کے بعد ایک ایسی جگہ رکی جہاں اس حویلی کا کباڑ خانہ تھا۔ اس نے حویلی سے بڑی بڑی 2 بوریاں نکالیں اور انہیں لیے ہوئے انسانی شکل میں چلتی ہوئی وہاں سے باہر نکل آئی۔ تھوڑی دیر کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا، اندر رتنا بے سود سو رہی تھی۔ بوڑھی نے دروازہ اندر سے بند کیا، کامنی کی لاش کو بوریوں میں ٹھونسا اور اس کے بعد بوریوں کو اوپر سے باندھ دیا۔ بظاہر شردھاوتی ایک بوڑھی عورت تھی، لیکن جس انداز میں وہ یہ کام کر رہی تھی اسے دیکھ کر کوئی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ وہ ایک بوڑھی عورت ہے۔ جوانوں کا سا انداز اختیار کیا ہوا تھا اس نے اور بڑے اطمینان سے اپنا کام سر انجام دے کر وہ اس سے فارغ ہو گئی تھی۔ پھر اس نے رتنا کی طرف دیکھا، اپنی جگہ سے ہٹی ایک کپڑا لا کر رتنا کا چہرہ پوری قوت سے صاف کیا، خون کے دھبے اس کے چہرے سے دور کیے اور ان تمام کاموں سے فراغت حاصل کرنے کے بعد اس نے بوری میں بند لاش اٹھائی اور وہاں سے چل پڑی۔ اس نے ایسے راستے اختیار کیے جو پرسکون تھے اور وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ ان راستوں سے گزر کر وہ باغ کے عقبی حصے میں آئی۔
اور یہاں اس نے لاش کو ایک طرف بنے ہوئے پھولوں کے جھنڈ میں ڈال دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ مسکراتی ہوئی وہاں سے آگے بڑھ گئی۔ بیچاری کامنی چاہے کسی بھی طرح وہ سلسلے میں کسی کو کچھ بتاتی یا نہ بتاتی، لیکن اپنے لیے ایک بہت بڑے چھوٹے سے جرم کا شکار ہو گئی تھی۔ اس کا جرم صرف اتنا سا تھا کہ اس نے ان دونوں کی باتیں سن لی تھیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔